अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हवाले से, जो जेलम से हैं और मिर्ज़ा जेलमी के नाम से मशहूर हैं। और उनकी जो गुफ्तगू है उसके हवाले से, जो पॉलिटिकल गुफ्तगू है उसके हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से, जो सहाफ़ियों के हवाले से बात की, और मैं आपको बताऊँ कि जो वो मज़हबी गुफ्तगू भी करते हैं उसके हवाले से भी थोड़ी-सी बात आपके साथ करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि इंजीनियर साहब जो हैं वो एक मज़हबी गुफ्तगू करते हैं और मज़हबी तौर पे जाने जाते हैं। और उनका जो एक सबसे आपने देखा होगा कि एक टैग लाइन है कि ये बाबे कोई शै ही नहीं। तो इंजीनियर साहब, एक तो ये बात है कि बाअदब बामराद होता है। और जिन बाबों की आप बात करते हैं इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। इसीलिए आज से कोई 300 साल पुराना बाबा भी ज़िंदा है, कोई 500 साल पुराना बाबा भी ज़िंदा है। ये जितने भी बाबे हैं, अगर आप इनकी तालीमात के ऊपर फ़ोकस करें, आप तो सिर्फ़ वो चीज़ें उठाते हैं जो आपको सूट करती हैं और उनके ऊपर आप एक वाह-वेला मचाते हैं। लेकिन कोई भी आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं नज़र आएगा, इन बाबों के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की बात ना की हो, जिसने अल्लाह से मिलाने की बात ना की हो, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसाल मोहब्बत की बात ना की हो। और आप तो बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, आपके पास इल्म है, इल्म वो जो किताबों में लिखा हुआ आज तक आप तक पहुँचा है, वो इल्म आप अपनी तरफ से तो कोई आपके पास बात नहीं है, आप इल्म की बात करते हैं जो पीछे किताबों में महफूज़ है। लेकिन इंजीनियर साहब, जिन बाबों की आप बात करते हैं ना, मैं थोड़ी-सी आपको सिर्फ़ कहना चाहता हूँ कि आप इन बाबों में से एक सुल्तान बहू जैसा शेर बोल के दिखा दें। इन बाबू में से किसी बाबा बुल्ले शाह जैसा एक शेर बोल के दिखा दें। अल्लामा इकबाल जैसा एक शेर बोल के दिखा दें कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जो बाबे हैं ना, जिन बाबों के ऊपर आप तनकीद करते हैं, ये जिस तरह से हमारे दाता गनबख्श हैं, आपके बाबा फ़रीद हैं, उनके हवाले से जो आप बात करते हैं, इन जैसी आप एक एक जिसे कहते हैं ना, मेहनत करके दिखा दें कि इन लोगों ने अपने रब को कैसे मनाया और ये रब तक कैसे पहुँचे। शाह सलमान तौनसवी रहमतुल्लाह के हवाले से आप पिछले दिनों आप एक वाक़ये के ऊपर आप एक मज़ाकिया आपकी एक वीडियो चल रही थी। मैं ये समझता हूँ कि आप को ठीक है, आप अपना एक रखते हैं, आपकी अपनी सोच है, उस सोच पे आप चलें ज़रूर। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को आज़ादी है कि वो जिस तरीके से जो भी इल्म हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और अल्लाह तबारक व तआला से इश्क का जो इल्म इन बाबों ने दिया है ना, वो आप नहीं दे सकते। ये आप अपना फ़ोकस थोड़ा-सा देख लीजिएगा, मेहनत करें, आपको अल्लाह पाक जो आप इस रास्ते में हैं शायद आपको वहाँ पे पहुँचा दे, हमें अच्छे की गुमान करना चाहिए। लेकिन जो गुफ्तगू के अंदर आपकी गुफ्तगू में जो तुरशी होती है, जो सख्ती होती है, आप सिर्फ़ अपने आप को आप सोचें ना कि क्या करते हैं आप? आप अपने 20-25 साल के जो इल्म है उसके ऊपर आपको बड़ा एक कहते हैं कि मुझे बड़ा फ़ख्र है। लेकिन जिस शख्स की 100-100 साल की मेहनत है, जिस शख्स ने 80-80 साल मेहनत की, उसने मुराकबे किए, अल्लाह तबारक व तआला से जो उसको राज़ी करने के उसने पूरे प्रोसेस में से गुज़रा। आप इख्तिलाफ़ करें, इल्मी बहस करते हैं। आप इख्तिलाफ़ करते हैं कब्रों के ऊपर, कोई भी शख्स जो है कब्र में जाके सजदा नहीं करता। जो तौहीद है उसका बुनियादी कांसेप्ट ये है कि अल्लाह के अलावा किसी से कोई मदद नहीं। जो नमाज़ पढ़ता है ना शख्स, वो तौहीद का इकरार करता है। अत्ताहियात पढ़ें, उसमें तौहीद है। यानी कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें तौहीद का इकरार नहीं है? तो कैसे आप इनकार कराते हैं और कैसे आप मैं तो कहता हूँ जो शख्स सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेता है ना, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के खिलाफ़ हो ही नहीं सकता। वो तौहीद के मुनकिर हो ही नहीं सकता। तो आप इतने बड़े-बड़े फ़तवे लगा देते हैं लोगों के ऊपर कि वो कब्र परस्त है। जैसे आपने एक साफ़ी के हवाले से कहा कि वो कब्र परस्त साफ़ी जो है वो उसने मेरे हवाले से एक बात फैला दी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इन बाबों जैसा, जिन बाबों के ऊपर आप तनकीद करते हैं ना, ऐसी आप बात ही नहीं करते, इल्म की बात करते हैं। मौजूदा हमारे पास जो मौजूद लोग हैं, सैयद सरफराज शाह साहब जैसी एक बात करके दिखा दें। आप पीर अकरम शाह साहब जैसी गुफ्तगू करके दिखा दें। आप बाबा इरफानुल हक जैसी बात करके दिखा दें। आप रफ़ीक अख्तर साहब जैसी गुफ्तगू करके दिखा दें। अभी आप बहुत दूर हैं, ठीक है, आपका एक अपना जो पाकिस्तान में ख़तीब बेशुमार हैं और वो अपनी बात करते हैं। लेकिन जो बात दिलों को लगती है ना, वो उसकी लगती है जिसने मेहनत की होती है और जिसने पूरी मेहनत और रियाज़त के बाद जब वो कोई बात करता है, तो वो दिल पे लगती है। इल्म के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अमल एक अलग चीज़ है। तो ये इश्क की दुनिया है। मैंने आपको कहा ना कि आप बुल्ले शाह जैसी बात करें, आप सुल्तान हक़-बाऊ जैसी गुफ्तगू करके दिखा दें, मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे कोई शेर ही लिख के दिखा दें, तो फिर हम आपके इल्म के भी कायल हो जाएँगे। तब तक आप ठीक है, आप अपनी एफ़र्ट जारी रखें। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आज आप लोगों के सामने रखनी है, वो ये रखनी है कि
جو آپ نے بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کے اندر ایک وینچر ضرور ہے، لیکن عمران خان پاکستان کا ایک ہیرو تھا۔ پاکستان کے لوگ، یہ جو ینگ نسل ہے، یہ عمران خان کو بڑا پلان کر کے مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ سب کو کیوں اتنی محنت کر رہی ہیں کہ اسی سوچ کو کنورٹ کر کے کسی اور کے پیچھے لگائیں۔ یہ لوگ جتنے بھی ہیں پاکستان کے نوجوان جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں، وہ شروع سے ہی اس کو فالو کرتے تھے، اس کی باتوں سے ان کو جو ہے وہ انسپائرڈ ہوتے تھے، وہ دوسرے پولیٹیشین سے اس کی باتوں کا کمپیریزن کرتے تھے، اور اس وجہ سے پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف اٹریکٹ ہوا۔ تو ٹھیک ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا، لیکن اس کا مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا کوئی گناہ نہیں ہے؟ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے۔ آج صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس پروسیس بنا کے نہ لایا جائے۔ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جب آف اسٹور ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ پاناما لیکس کوئی اسٹیبلشمنٹ نکال کے لے کے آئی تھی؟ وہ تو کسی انٹرنیشنل صحافی نے انکشاف کیا تھا۔ اور پھر پاکستان کے اندر جو ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ بنے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے دیے تھے نواز شریف صاحب کو؟ تو ان کے جوابات ایک عدالت کے اندر وہ نہیں پروو کر سکے، تو اس وجہ سے وہ باہر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ فون کالز گئی ہوں گی لوگوں کو پارٹیز کو ڈیویٹ کرنے کا، وہ والا دور اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے نا۔ آج کے دور میں لوگوں کی جو گفتگویں آپ دیکھیں نا، لوگ سیاست سے ہی متنفر ہو کے سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں، لوگ روتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے چلیں، یہ تو ایک ٹھیک ہے، ایک پروسیس چل رہا ہے۔ آپ نے کہا عمران ریاض جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بہتان لگاتا تھا، دوسرے جو کرتا تھا وہ بھگت رہا ہے، یعنی کتنے سنگدلی سے آپ یہ بات کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے چلو کوئی بات جو کی ہے، اس کی کلپس اٹھا کے دیکھ لیں، مطیع اللہ جان کے وقت، اسطور کے وقت، حامد میر کے حوالے سے اور باقی صحافی جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے عمران ریاض نے کہا کہ بھائی آپ آرگومنٹ کریں، یہاں پہ تشدد کی بات نہ کریں، آپ کسی کی بات سے متفق نہیں ہے تو اس سے بہتر آرگومنٹ لے کے آئیں۔ لیکن یہ تو کہیں نہیں کہا کہ عمران ریاض کی طرح اس کو 6 مہینے لاپتہ کر کے جب واپس آئے تو 25 کلو ویٹ کم ہو اور وہ بات بھی نہ کر سکے۔ تو یہ کون سا کمپیریزن آپ کرتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا سید طلعت حسین جو ہے وہ پاکستان کے بڑے نامور صحافی ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ بالکل آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر متنازع صحافی ہیں اور وہ بڑی صاف بات کرتے ہیں۔ تو آپ سید طلعت حسین کا جو STH ہے، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو پوری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں بڑی واضح جانبداری نظر آئے گی، بڑی واضح قسم کی اس میں عمران خان کی مخالفت نظر آئے گی۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کو بنیاد بنا کے عمران خان کی مخالفت کرتے تھے، آج وہ اسٹیبلشمنٹ جو نواز شریف کی حمایت میں کھڑی ہے تو وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاور گیم ہے، اور پاور گیم کے اندر لوگ اپنی رائے چینج کرتے ہیں اور رائے کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے ارشد شریف، یعنی ارشد شریف پاکستان کا سب سے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا۔ جو جرنلسٹ پاکستان میں محنت کر کے آ کے پروگرام کرتے تھے ان میں سے ایک ارشد شریف تھے، اور یہ کون سی سزا ہے کہ وہ زندگی ہی اس سے ہی چلا گیا بیچارہ، یعنی اس کا ڈیفرنس اتنا بڑھ گیا کہ اس کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ آپ بالکل جو ہے نا غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ اختلاف ضرور کریں، آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو تہمتیں لگا کے آپ بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ عمران خان جو ہے وہ پاکستانیوں کا ایک مقبول ترین لیڈر ہے، آج جیل میں ہو کے بھی پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے۔ تو یہ اتنا حق تو پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے نا کہ آپ اپنا کوئی لیڈر جو چننا چاہتے ہیں اس کو چنیں۔ آپ ٹھیک ہے اختلاف کریں، لیکن آپ کا اختلاف جو ہے وہ اناد پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بغض پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی علم کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں، کوئی آرگومنٹ کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن آپ آ کے سرے عام کیمرے پہ بیٹھ کے آپ اعتراض لگا کے چلے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ بہت کوئی جو ہے نا آپ کی بات کے اوپر ٹرسٹ کر لیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک پراپوگنڈا کی جنگ لگی ہوئی ہے، پراپوگنڈا وار ہے، اور اس وار کو لوگوں نے جیتنا ہے، اور اس کے لیے پہلے قاسم علی شاہ صاحب جیسا ایک چہرہ آیا، پھر آپ اب بھی نمودار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ وار لڑنا چاہتے ہیں آپ ضرور لڑیں، لیکن آپ بھی تیار رہیں کہ لوگ پھر پلٹ کے آپ کو بھی جواب دیں گے، اور لوگ جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر بھی سوالات اٹھائیں گے۔ باقی اللہ پاک جو آپ بات کرتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیں کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو گیا۔ حضور کے امتی سارے ہیں۔ ہمیں یہ یہاں پہ کوئی دیوبند، کوئی بریلوی یا کوئی اہل سنت یا پھر شیعہ یا ان چیزوں میں نہیں ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سارے۔ جن بابوں کے اوپر آپ اختلاف کرتے ہیں، یہ بابے جن سے آپ کو اختلاف ہے، یہ بھی لوگ ان سے پسند، لوگوں کو یہ پسند ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، خواہ وہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، وہ بہاؤالدین ذکریہ ہوں، شاہ شمس ہوں، مولانا روم ہوں، شمس تبریزی ہوں، پاکستان کے اندر فاضل شاہ صاحب ہوں، اکرم شاہ صاحب ہوں،
یا پھر اور جتنے بھی ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، بری امام ہیں، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے انجینئر صاحب، اور یہ محنت کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور بہت سارے ایسے راستے انہوں نے دکھائے کہ جن سے خدا پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو باقی علم آپ حاصل کریں، آپ بھی کریں، اللہ پاک آپ کے اوپر بھی کرم کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ علمی مباحث سے ضرور کریں، علمی اختلاف ضرور کریں، لیکن کچھ عشق ہے، عشق کا علم ہے جو شاید آپ کو ابھی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ باقی یہاں پہ موجود جو زندہ لوگ ہیں ان سے آپ کو اگر اختلاف ہے ان بابوں سے، تو اشفاق احمد سے بھی پھر اختلاف ہونا چاہیے، ممتاز مفتی سے بھی اختلاف ہونا چاہیے، واصف علی واصف سے بھی اختلاف ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور بڑی محنت کے بعد جو کچھ ہمارے پاس جو ہے نا چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، تو ہمیں آپ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جو ان پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جو چیزیں غلط ہیں نا، تو آپ نے کہا نا قبر پرستی کی، کوئی قبروں میں پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو قبروں میں جا کے سجدہ کرتا ہو یا پھر قبر والے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ نہ ان بابوں کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ قبروں کو سب کچھ سمجھ لیں۔ ایک عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، وہ لوگ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ سے عقیدت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی پرستش کرنے پہ لگ گئے ہیں۔ عقیدت جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، کسی شخص سے بھی، آپ سے بھی لوگوں کو ہوگی۔ اسی طرح جن بابوں کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں نا، لوگوں کو ان سے بھی محبت ہے، اور وہ محبت کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بہت کم ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ کوئی سجدوں والی بات ہوگی۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے، اور وہ بالکل اس کا کوئی سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے اور کسی کے آگے سجدہ نہیں ہے۔ لیکن عقیدت کرنا، احترام کرنا کسی بزرگ کی، آپ اس کے لیے احترام کے جذبات اگر آپ رکھتے ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کوئی غلط کر رہا ہے۔ تو آپ اپنا علم بھی جاری رکھیں، اور جو پولیٹیکل وار آپ نے شروع کی ہے نا، اس میں آپ تھوڑا سا تیار رہیں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں یو ٹرن جو ہے نا ہر چیز میں عمران خان نے لیا۔ بھائی کون سا یو ٹرن عمران خان نے لیا؟ آپ تھوڑا سا واضح کریں، ہم آپ کو اس پہ بھی جواب دیں۔ عمران خان، آپ نے کہا جی صرف ایک کہ پاکستان چھوڑنے پہ یو ٹرن نہیں لیا، اللہ کرے کہ وہ نہ چھوڑے۔ او بھائی عمران خان جس طرح سے جیل کاٹ رہا ہے، پاکستان کے موجودہ لیڈروں میں سے کوئی بتاؤ نا کسی نے اس طرح دیدہ دلیری سے جیل کاٹی ہو۔ یہاں پہ تو جیل کے اندر جاتے ہی اگلے دوسرے دن جو ہے نا وہ جن کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے ان کے دروازوں میں پہنچ کے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے ہماری جان بخشی کی جائے۔ تو آپ نے توشہ خانہ کے اوپر عمران خان پہ تہمت لگا دی۔ بھائی توشہ خانہ کا رولز پڑھے، خان صاحب نے آ کے اس توشہ خانہ کے رولز کس طرح چینج کیے، 15% سے 30%، 35% سے پھر 50%، یعنی 50% تک اس کو لے کے گئے۔ وہ بھائی توشہ خانہ سے اگر 50% پیسے دے کے قانون کے مطابق کوئی چیز لے لیں، گھڑی لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، اور اس کو آپ بیچتے ہیں، تو کیا برائی ہے اس میں؟ آپ کی اپنی چیز ہے وہ، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ اسی شخصیت کو ملتی ہیں جو باہر جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھیں، آپ شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی بات سن لیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، آپ صرف ایک وہ سیاسی تہمت گیری کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ کام مسلم لیگ نون پہ چھوڑ دینا، پی ٹی آئی پہ، پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیں، سیاسی جماعتوں پہ چھوڑ دیں۔ آپ کیوں اس میں کود رہے ہیں؟ آپ کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے آپ اس میں۔ یہ عمران خان پہ مخالفت جو ہے، وہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں نا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس بیانیے کے اوپر ووٹ لیتی ہیں عمران خان کی مخالفت پہ، ان کو کرنے دیں۔ تو آپ تھوڑا سا اس پہ احتیاط نہیں کرتے، تو جب تک آپ کرتے رہیں گے پاکستان کی قوم آپ کو جواب دیتی رہے گی۔ جو عمران خان کو پسند کرتی ہے وہ جواب دیتی رہے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔